वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीक। मेरे मोहतरम भाइयों, हालात की मुनासिबत से आज का मौजू रखा गया है शिर्क के नुकसानात। इस मौजू पर खिताब करने के लिए हमारे दरमियान शेख हम्माद उमरी हाफिज़हुल्लाह मौजूद हैं। शेख मोहतरम कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह AIGC के प्लेटफॉर्म से शेख मोहतरम के दुरुस हो चुके हैं। तो बिला ताखिर अब मैं शेख मोहतरम को दावत सुकन देता हूँ कि वह आया और अपना मौजू शिर्क के नुकसानात पर खिताब फरमाया। फलियतफद्दल शेख हम्माद उमरी हाफिज़हुल्लाह मशकूरन व माजूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई बयान करता हूँ। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए ही लायक व ज़ेबा है। उसी ने सारी कायनात को सिर्फ 6 दिन में पैदा किया है और तमाम इंस और जिन की हिदायत के लिए बारी ताला ने अंबिया का सिलसिला जारी रखा, किताबों को नाजिल करते गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन तमाम नेक बंदे रसूलों पर, नबियों पर, बिलखुसूस इस कायनात के आखिर नबी ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला तदाअ दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व बारिक व सल्लिम। मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों और आज के इस दर्स में शरीक तमाम भाई और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह के मौके से दीन इल्म हासिल करने का हमें मौका इनायत किया है। इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते रहना चाहिए और इस तरह की मौके हमें गनीमत जानते हुए इसमें शिरकत करके हम तमाम इल्म से इस्तिफादा हासिल करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म से, उलमा से जुड़े रहने और हमें इल्म से अपने ईमान और ज़िंदगी को इस्लाह करते हुए नेक अमाल में आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, के हालात के लिहाज से शिर्क के नुकसानात ये उन्वान तय किया गया है, इसलिए कि शिर्क पर कितना बोला जाए, इसकी मजम्मत बयान किए जाए, नुकसानात हर दौर में बयान किए जाए कम है। इसलिए कि सारी दुनिया में अक्सरियत इसी शिर्क की जलजल में फंसे हुए हैं और शिर्क के अंदर मुलव्विस है और इस शिर्क की वजह से ही हर तरफ से जो है हम तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजाओं में और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उक़ूबत में हम तमाम दो चार हैं। आइए हम बिला ताखिर इस मौजू को हम आगे ले जाते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहिए कि शिर्क किस चीज का नाम है, शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क यह है कि लुगतन किसी चीज में किसी को पार्टनर बनाना, साझी बनाना, साथी बनाना, यानी किसी से कोई एक काम अंजाम नहीं हो रहा है तो वो आदमी वो काम बटाने के लिए, काम को मुकम्मल करने के लिए किसी और को अपने काम में शरीक बनाता है। अब ये शिर्क इस्तिलाह में शरअन किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इबादात खास है, अफ़आल खास हैं, खा वो रुबूबियत हो, उलूहियत, अस्मा सिफात हो, इनमें किसी और को शरीक करना, वो रुबूबियत हो, उलूहियत हो, अस्मा सिफात हो,
ان تمام میں کسی اور کو شریک کرنے کو کہتے ہیں شرک۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، ای ذنب اعظم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے عظیم عظمت یعنی بہت خطرناک گناہ، کبیرہ گناہ کیا ہے گناہوں میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ خلق، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سائل کے سوال کا جواب اسی طرح دیا ہے، اسی کو کہتے ہیں شرک۔ یعنی جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ساجی بنانا، برابر قرار دینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر، اگر ہم قرآن مجید کی مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے شروع سے لے کر آخری تک اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو حکم دیا ہے وہ توحید کا حکم دیا ہے، اور جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، انکار کیا ہے، حرام کیا ہے، ڈرایا ہے، تو شرک سے منع کیا ہے، روک دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر توحید یعنی توحید پر قائم رہنے والے موحدین کے دنیا اور آخرت میں ان کی کیا بھلائیاں ہوں گے، کیا نعمتیں رہیں گے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جہاں جنت کا ذکر ہے، وہی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے مشرکین کا انجام دنیا اور آخرت میں کس طرح رہے گا، اسی کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ گویا کہ قرآن کا اول سے آخری تک انہی چیزوں میں، سب سے زیادہ انہی چیزوں میں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین نے کائنات کو برپا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا ہے، ان کائنات کے جو اشیاء بنائے ہیں، تمام چیزیں مخلوقات، اور ان تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات ہے انسان، ان تمام کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ توحید۔ اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ سارے انبیاء کو اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں؟ شرک سے منع کرنے کے لیے، توحید کا حکم دینے، شرک سے منع کرنے کے لیے۔ ایسے بے شمار آیتیں آپ کو نظر آئیں گے قرآن مجید کے اندر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات احادیث کے اندر ایسے بے شمار احادیث شریف ہم کو نظر آئیں گے، جو جس کا ہمیں واضح بات ہوگی، جو ہم کو کھلم کھلا نظر آئے گا، وہ ہے کہ توحید کو دعوت دینا اور توحید کو اپنانا، یہ ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سیڑھی ہے، اور یہی توحید سے ہی انسان کا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر توحید سے اور اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، الحمدللہ وہ آدمی خوش نصیب آدمی ہے۔ اگر وہی اسی طرح اگر کوئی بندہ توحید کے برخلاف ضد ہے، شرک ہے، اگر شرک میں اگر ملوث ہو جائے تو بندہ وہ ہر طرح کے نقصان اٹھائے گا۔ تو آئیے مختصر سی تمہیدی باتیں اور اس شرک کا مفہوم کے بعد جو ہے، ہم اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اکبر الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اگر کسی گناہوں کو ناقابل گناہ، ناقابل معاف گناہ قرار دیا ہے، ناقابل معاف گناہ، خطرناک جرم قرار دیا ہے، شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر 2 مقامات پر، 48 کے اندر اور 116، 48 اور 116، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اگر یہ گناہ اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے، جن کے لیے چاہتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ بہت خطرناک، سب سے عظیم گناہ قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا انصاف ہے، اور بہت بڑا جھوٹ ہے، اور بہت بڑا افترا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آئیے میرے بھائیوں، کہ شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا،
شرک کرنے والوں کی کیا کیا نقصانات ہوں گے. یہ نقصانات دنیا میں بھی ہوں گے اور یہ نقصانات برزخ کے اندر بھی ہوں گے اور یہ نقصانات قیامت کے بعد آخرت جو برپا ہوگا اس کے اندر بھی یہ نقصانات انسان کو بھگتنا پڑے گا. سب سے بڑا نقصان دنیا میں ان کو جو ہوگا، جو شرک کرنے والا مشرک کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسان کو، ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو جس فطرت سلیمہ پر پیدا کیے ہیں اس فطرت سے ہٹ جائے گا. اس فطرت سے وہ انحراف منحرف ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم آیت نمبر 30 کے اندر جو فرمایا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین نے حکم دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقِمْ، یعنی تم اللہ رب العالمین کے لیے ہی دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو فطرت پر پیدا کیے ہیں اس میں تبدیلی مت کیا کرو. یہ مضبوط دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین یہاں فطرت اللہ جو کہا ہے، یہاں فطرت سے مراد الاسلام ہے اور اسلام مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اس فطرت پر، اسلام پر پیدا کرتے ہیں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مولود کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے مگر ان کے والدین فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُنَجِّسَانِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس فطرت سے اس بچے کو انحراف کرنے والے، ہٹانے والے، اس اسلام پر پیدا ہونے والے بچے کو یہودی بنانے والے، نصرانی بنانے والے اور مجوسی بنانے والے ان کے والدین. اللہ یہاں احادیث کے اندر مسلمانی ہی ایسا لفظ نہیں آیا ہے. یہودی بنانے، نصارہ بنانے، پھر مجوسی بنانے کے 3 اس طرح کے دینوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے کہ بچہ پہلے سے ان کی صحیح حالت میں فطرت پر، اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے مگر تبدیلی ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کے ماں باپ کرتے ہیں. تو یہ ان کے ماں باپ کی وجہ سے یا خود وہ شعور ہونے کے بعد بھی اگر وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوئے بھی وہ اگر شرک کرتا ہے گویا کہ وہ فطرت سے ہٹ گیا ہے. اور ایک حدیث مسلم شریف کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، کہ میں سارے بندے کو میں نے یعنی صحیح سالم پیدا کیا ہوں، فطرت پر پیدا کیا ہوں، یعنی ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ایسے بندے میں نے پیدا کیا ہوں. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَلَاثَهُمْ عَنْ دِينِهِ. پہلے کے حدیث میں ان کے والدین کو سبب قرار دیے اور اس حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو میں نے بندے کو صحیح سالم پیدا کیا، یعنی توحید پر پیدا کیا، اسلام پر پیدا کیا، ان کے پاس شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور ان کے دین سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. یہ بھی ایک اور سبب بتا دیے، شیطان کی وجہ سے بھی بندہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے، توحید سے ہٹ جاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا. اور اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہوں شیطان اسے حلال قرار دیتا. مانتے ہیں لوگ، وہ کہنے پر وہ مانتے ہیں. اور میں ان کو یہ حکم دیا کہ اللہ تشرکو بھی، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، مگر جس پر میں نے کسی پیمانے دلیل میں نے نہیں نازل نہیں کیا، مگر وہ شیاطین ان کو شرک مبتلا کرتے. اللہ تو گویا کہ سبب والدین بنے، شیطان بنے،
مگر شرک کرنے والے سب سے پہلا نقصان ان کو ہوگا کہ صحیح سالم فطرت سے وہ ہٹ جاتا ہے اور غیر فطری ہو جاتا ہے۔ آئیے دوسرا نقصان کیا ہے؟ شرک کرنے والے مشرک کا دوسرا نقصان، سمجھتے ہیں کوئی عزت کی حالت میں، آج ہم بھی ویسی لوگ سمجھتے ہیں، بہت بڑے مالدار ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس عہدہ ہے، ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے ہر طرح کی جو ہے نا عیش و آرام ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ان کے پاس ذلت کی زندگی رہتی ہے۔ نقصان کیا ہے؟ ذلت کی زندگی ان کے نصیب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا من کان یرید العزہ، من کان یرید العزہ، اگر تم میں سے کوئی عزت کو چاہتے ہیں، عزت دینے والا کون ہے؟ کسی کو عزت دینے والا، کسی کو دلیل کرنے والا، کسی کو بادشاہی عطا کرنے والا، کسی سے بات چھینے والا کون ہے؟ خیر و بلائی کا مالک کون ہے؟ نافع کون ہے؟ مضر کون ہے؟ نافع کون ہے؟ معنی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس عزت ہے، تو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے اندر مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیے ہیں، یعنی من کان یرید العزہ بعبود الاوثان، اگر کوئی ان بتوں کی، ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عزت کرنا چاہتے ہو، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اس لیے کہ تمام کی عزت، تمام چیزوں کی عزت اور عزت کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان اللہ، بادشاہی دینے والا وہی اللہ رب العالمین ہے، مالک الملک کے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ کسی کو عزت سے نوازنا، کسی کو ذلت کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کو عزت میسر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ جملہ سورہ منافقین کے اندر کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر، واضح طور پر اللہ رب العالمین فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، اللہ اور رسول کی عبادت کرنے والے اور اللہ نبی کی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے عزت ہے۔ گویا کہ بات واضح ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ان کے لیے ذلت ہے، ذلت کی زندگی ہے، رسوائی کی زندگی ہے۔ ہاں، رسوائی ان کے میسر ہوگا۔ آج ہم شان شوکت کو دیکھیں گے، مگر ان کی اپنی خود کی زندگی میں رسوائی، ذلت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا دعویٰ کرنے والے کے فرعون کا حالت کیا ہوا، حامان کا حالت کیا ہوا، ابو جہل کا، ابو لہب کا حالت کیا ہوا، کہ زندگی عزت کی زندگی اس نے گزاری ہے، ذلت اور رسوا ہو کر مرے۔ میرے بھائی تاریخ گواہ ہے، اور یہ رب العالمین کی فرمان ہے۔ تو شرک کرنے والا ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارے گا، کبھی عزت ان کو میسر نہیں ہوگا۔ اور تیسری ایک چیز، نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اگر اللہ رب العالمین کی اس بندگی میں شریک کرتا ہے، گویا کہ آدمی اپنی ساری عمر کو، زندگی کو، اس کے وقت کو، عمر کو، سارے چیزوں کو ضیاع کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، بیکار کرتا ہے، رائگاں کرتا ہے۔ اللہ، میرے اور آپ کی نجات کے لیے، میرے اور آپ کو جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دیا ہے، یہ عمر دیا ہے، وقت دیا ہے، اور یہ صحت دیا ہے، عقل دیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اللہ رب العالمین بندگی میں نہیں لگاتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے، گویا کہ دیکھو میری اپنی یہ زندگی بیکار، اللہ نے جو وقت دیا بیکار، عقل دیا بیکار، یعنی سارے کے سارے ضائع ہیں، زندگی کے مقصد سے ہم دور ہیں۔ شرک، اس لیے شرک پر جو مرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ساری زندگی کو یوں ہی اڑا دیا ہے۔ آیا بولتے نا، کھاؤ کجاؤ بتی بجاؤ، لوگ کہتے ہیں نا، یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں مزاق کرنے کے لیے، کماؤ اور انجوائے کرو، جو چاہے کرو۔ اس طرح نعوذ باللہ کہ دنیا والے شیطان کی دھوکے میں پڑھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیے
اسی وجہ شرک کرنے والے آج دیکھیے، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو عقل نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ ساری زندگی کے تماشے میں لگائے ہیں، کھانے پینے میں لگائے ہیں، مال جمانے میں لگائے ہیں، مطلب ہے اپنے پورے عمر کو، زندگی کو یہ بیکار کر دیں. اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم اس لیے کہا ہے، زمانہ ڈھل جا رہی ہے، ختم ہوتا جا رہے ہیں، برف کی مانند جو ہے نا وہ گل جا رہا ہے، صبح شام ختم ہو جا رہا ہے، انسان کی ایک ایک لمحہ ختم ہو جا رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے زندگی کو ضائع کر رہا. تو میرے بھائیوں، تو ان کا جو یہ ہمارا جو سرمایہ ہے، جنت پانے کا جو سرمایہ ہے، جہنم سے بچنے کا جو سرمایہ ہے، یہی تو وقت ہے، وہ تو عمر ہے. ہم کب پیدا تو ہوئے ہیں، کب انتقال کر جاتے ہیں، موت کب آئے گی ہمیں پتا نہیں ہے. مرنا تو ضرور ہے، مگر ہر انسان کو کب موت آئے گی نہیں معلوم ہے. تو اس موت آنے سے پہلے تو ان کو آگاہ ہونا چاہیے اور وہ متنبہ ہونا چاہیے. مگر اس کے شرک کرنے والے انسان یہ سارے کے سارے چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے. چوتھا نقصان میرے بھائیوں، شرک کرنے والے کا چوتھا نقصان، اس کا زندگی تنگ ہوتے جائے گا، پریشان ہوتے جائے گا، تنگ ہوتے جائے گا. آدمی پریشان ہوگا، اضطراب کی حالت میں ہوگا، تو سکون میسر نہیں ہوگا اس آدمی کے لیے. اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. یعنی وہ آدمی پریشان رہتا ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتا ہے، سکون سے نہیں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کے اندر ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. یعنی اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو ایک آدمی ہے غلام، ان کے بہت سارے شرکا ہے، بہت سارے ان کے اونرز ہیں. ورجلا سلما لرجل، اور اسی طرح ایک آدمی کے لیے ایک ہی جو ہے اونر ہے. هل يستويان مثلا، یعنی دیکھیے ایک نوکر ہے اور ان کے پاس 4 اگر ان کے اونرز ہو، یجمان ہو، ادھر ایک غلام ہو اور ایک ہی اونر ہو، تو آپ بتاؤ اس میں کون عافیت میں رہے گا، کون سکون رہے گا؟ مطلب یہ ایک جو کام کرنے والا ہے، ان کے اوپر 4 اونرز ہے، تو وہ کس کی بات مانے گا؟ 4 اونرز جو ہے، 4 مالک جو ہے مختلف کام بتائیں گے تو کس کو خوش کر پائیں گا؟ کبھی ان کی بات، کبھی ان کی بات، کبھی ان کی بات. وہ تنگ ہوتے رہ جائیں گے، پریشان ہوتے رہ جائیں گے، مگر وہ کسی کو خوش نہیں کر سکتا ہے. مگر مالک ایک ہو، اونر ایک ہو، غلام بھی، نوکر بھی ایک ہو، تو وہ جو بھی بات بتائیں گے وہ بجا لائے گا، جو بھی بات بتائیں گے وہ بجا لائے گا، تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. مثال کے ذریعے فرما دیا الحمدللہ. اور تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے، موحد کے لیے. موحد کیا ہے؟ جو بھی پریشانی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ گڑ گڑاتا ہے. مگر مشرک کے بعد کبھی وہ درگاہ، کبھی یہ درگاہ، کبھی وہ مورتی، کبھی یہ مندر، کبھی وہ دیور، کبھی اس طرح پھرتا ہے. اور آج ہمارے مسلمان کی حالت بھی ایسی ہے، غیر مسلمین کی حالت بھی ایسی ہے. وہ ایک دن ایک بھگوان کو مانتا ہے، دوسرے دن کو دوسرے بھگوان کو مانتا ہے، اور مہینے کے حساب سے بھگوان ہے. ہمارے مسلمانوں کو بھی یہی حال ہے، الگ الگ مہینے آتے ہیں تو الگ الگ نعوذ باللہ مزاروں کے رخ کرتے ہیں. تو اس طرح پریشان ہوتا ہے، اور ان کا سارے مال، عمر، زندگی سارے کے سارے ضائع ہیں، اور پریشان حالت رہتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے بعد اگر کہیں گے ہم تنگ دستی، انکم سورسز کا ٹائٹ ہو جانا، اور بالکل ان کا زندگی سکڑ کے رہ جانا، تنگ ہو جانا، کھانے کو نہیں ملنا، اگر کماتے بھی زیادہ ہے تو مگر غیر برکتی ہونا، برکت کا نہ ہونا، یہ تمام شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ شرکی منحوسیت ہے، مگر سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر 124 آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ اکبر. جو اللہ رب العالمین کی ذکر سے اعراض، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے والی چیز کیا بنتی ہے؟ شرک بنتا ہے. یعنی کسی چیز میں شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی دھیان، اللہ رب العالمین کی ذکر نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے ان کی زندگی، معیشت کی زندگی ہوتا ہے، تنگ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین. اور میرے بھائیوں، اگر ہم 5 نمبر میں ذکر کریں گے مشرک کا انجام، مشرک کا شرک کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آدمی خرافات کو، یعنی من گھڑت باتوں کو، بیکار باتوں کو، اور جو باطل چیزیں اس کو، ہر چیز کو ماننے لگتا ہے. دیکھیے آج مشرک کو دیکھیے،
چاہے وہ مسلمان ہو، ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، کسی کو دیکھیں آپ، وہ ہر چیز کو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، باطل ہے وہ. جیسے کہ جانور ہیں، جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، اور انسان کی عادہ ہے جو پرائیویٹ پلیسز ہے ان کی بھی عبادت بجا لا رہے ہیں. اور ہمارے اولیاء اللہ کے نام پہ ایسے ایسے پیر اور مرشد یا مزار یا سید کیا آپ کہیں گے، ان کا عجیب عجیب لوگوں کا بھی بندے کرتے ہیں. ایک گھوڑا بابا بھی ہے، بلیٹ بابا بھی ہے، وہ پیر بابا بھی ہے، یہ پیر بابا ہے، نام تعجب کرتے ہیں. اور ہمارے جنوب کے علاوہ شمال میں جب جائیں گے، نارتھ میں جائیں گے، تو اور عجیب عجیب نام ہم دیکھنے کو سننے کو ملے گا. ایسے عجیب عجیب جو دنیا میں لوگ تھے، ان کی وجہ سے، جانور کی وجہ سے ان کا نام آتے ہیں. اور میرے بھائیوں کی شرک کی وجہ سے آج کیا ہے، نجومی جتنے بھی آج جو ہے ستاروں کو دیکھ کر، چاند ستاروں کو دیکھ کر جو فعال بولتے ہیں وہ لوگ، اور شرک کی وجہ سے نعوذ باللہ غلط راستے ہونا، یہ تعویذ گنڈے کے نام پہ، یا کسی کو جن ہوا ہے، کسی کو اثرات ہوئے ہیں، اور کوئی نظر بد لگی ہے، تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں مدار کے پاس، درگاہ کے پاس، بابا کے پاس بھاگتے ہیں. اور نہ جانے اس کی وجہ سے کیا کیا وہاں بگاڑ ہوتے ہیں. نعوذ باللہ عقیدہ ان کی، ایمان کا ان کا بگاڑ تو ہے، مال بھی ضائع ہے. اس طرح یہ پورے ہر بات کو، یعنی شرک کے نام پہ جو بھی ہوتا ہے اس کو ماننے لگتا ہے. سر ہر جگہ جھکتی ہے ان کی. کیا یہ رسوائی نہیں ہے؟ یہ ذلت نہیں ہے؟ اور یہ پورے کے پورے علاج، یعنی شرک میں مبتلا رہنے والے، ان کی پوری زندگی باطل طریقے سے زندگی. اگر کچھ بھی ہوا، کسی کو کچھ نظر بد ہوا، جسم میں تکلیف ہوا، بیماری آ گیا، تو کس سے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا قرار دیا. شفا قرآن کی طرف آئے گا لوگ نہیں، وہ تعویذ لٹکائیں گے، بابا کے پاس جائیں گے اور اتار چڑھاؤ کریں گے، نعوذ باللہ شرک کے کام کریں گے، شرک پر شرک، شرک پہ شرک. تو یہ پورے خرافات اور باطل چیزیں ان کی زندگی میں رہے گا. اس سے بدنصیب زندگی اور کیا ہو. اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانا تھا، ماتھے ٹیکنا تھا، مگر یہ کہاں کہاں پھرتے ہیں اور اپنی پوری مال و دولت کو اور پورے عقائد کو اتارتے ہیں. اس طرح باطل چیز، ہر چیز کو مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں. تو آئیے میرے بھائیوں، اور چھٹا 6th پوائنٹ پر اگر ہم بولیں گے شرک کرنے والا کے نقصان کیا ہوگا، وہ جس طرح بے سکونی زندگی، اضطرابی زندگی، پریشان حال زندگی گزارے گا، ویسے ہی خوف 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 رہے گا زندگی، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے گا، ڈرتے زندگی گزارے گا. کیوں؟ ان کے دن زندگی، ان کا شرک ایسی چیز ہے، شرک جو ہے انسان کو ڈراتا ہے، انسان کو ڈراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اے بابا کے پاس گیا، او بابا کے پاس نہیں گئے تو ناراض ہوں گے. اس طرح یہ جنات اور شیاطین کی کھیل ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کے دلوں میں یہ ڈر بٹھا دیتا ہے کہ آپ کے اگر کسی بیمار ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، تو فلاں فلاں بابا کے پاس جانا یا فلاں فلاں کرنا ہے. یہ لوگ بتاتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ ہر جو ہے ہر لمحہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے گا، ہر چیز کو ڈرتا ہے. اسی لیے وہ نعوذ باللہ کچھ منتھلی، ماہانے طور پر یا کچھ سیزنلی طور پر جو ہے عروس کرتا ہے، اور وہ 11ویں 12ویں کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے وہ؟ تاکہ وہ اپنے بابا کو خوش کریں، کوئی بلا نہ آ جائے، خوف کی زندگی دور ہو جائے. یہ تو اگر مسلمان کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم تو نعوذ باللہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ خوف ڈرتے زیادہ ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ سب کے سب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، اللہ رب العالمین نے یہی بات بتلایا ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ. اللہ رب العالمین کا شرک کرنے کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا. میرے بھائیوں، ان آیتوں پر ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جبکہ اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل ان کو نازل نہیں کیا، شرک کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اسی لیے مومن کبھی بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہی ہوتا ہے، اور مشرک غیر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. ایک اللہ کے ہر انسان سے ڈرتا ہے، ہر انسان سے ڈرتا ہے، جانور سے، ہر چیز سے ڈرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین سے عبادت کرنے والا مومن وحید اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو جو ہے ماشاءاللہ اس طرح نظر. میرے بھائیوں، اگر ہم سورۃ نوح کی تلاوت کریں گے، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اس شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالًا، اس طرح اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہونے والی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شرک سے توبہ کر کے توحید ہو جائیں گے، اسلام قبول کریں گے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین بارش برسائیں گے اور آپ کو مال دے دیں گے اور اناج دے دیں گے، ہر طرح کی خوشحال اللہ رب العالمین فدا فرمائے گا، اولاد سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلہ عطا کرے گا، فصل عطا کرے گا، عیش و آرام کی زندگی عطا کرے گا۔ اس کے برخلاف اگر بندہ شرک پر شرک کرتے جائے تو اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کے مخالف کیا ہوگا کہ وہ جو بندہ شرک کرے گا تو اس کو قحط سالی ہوگی۔ جس زمانے میں بارش ہونا ہے اس سال میں بارش نہیں ہوگی، اور جس سال میں جو موسم ہونا ہے وہ موسم اس موسم میں فائدہ مند بخش نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے آج یہ سرما ہے، مگر بعض مقامات پر دیکھیں گے کہ سیلاب ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، کیا ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ مگر انسان نہیں دیکھتا، غور نہیں کرتا ہے، رب العالمین کی شرک کی وجہ سے۔ آج دیکھیے 2 سال سے پریشان ہیں، کرونا، فرسٹ وے بھی، تھرڈ وے بھی، اور تیسرے سیکنڈ وے بھی ہوا، تھرڈ وے کا، اور انتظار بھی ہے، ماحول لوگ بنا رہے ہیں، میڈیا بنا رہی ہیں، مکرین آیا ہوا ہے، فلاں فلاں آیا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے؟ یہ عجیب عجیب بیماریاں، یہ عجیب عجیب پریشانیاں، کیوں، کس وجہ سے؟ یہ سب کے سب شرک کی وجہ سے۔ انسان غور کرنا چاہیے، یہ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بالکل اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، تو ایسے بندے کو دنیا میں کیسے آرام دے؟ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الاحد ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ایسے رب العالمین کے ساتھ کیسے لوگوں کی شریک کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو آج کا زمانے کا جو بھی بیماریاں ہو رہی ہیں، طوفان ہو رہا ہے، ان سیزن میں جو بھی بلائیں ہو رہی ہیں، سب کے سب شرک کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ بارش کا نہ ہونا، زیادہ بارش ہونا شرک کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کفر کرنے سے یہ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کا، تو ہم تمام جاننا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تو یہ ہوا کہ دنیا میں یہ نقصانات ہوئیں گے، دنیا میں شرک کرنے والوں کے نقصانات ہوئیں گے، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین دیا ہے، دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر امانت پہنچا دی ہے۔ تو ہر مرنے والے کو 3 سوالات جو کیے جائے گا قبر کے اندر، من ربک ما دینک من نبیک، بتاؤ اس کا جوابات کون دیں گے؟ جو جوابات نہیں دیں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ تو جو مشرک ہے، جو ساری زندگی شرک میں گزار رہا ہے، من ربک کے نام میں ربی اللہ، یہ جواب اس کے زبان سے آئے گا؟ ہرگز نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تکالیف اٹھا کے توحید طرف دعوت دیے، لوگوں کو جنت جہنم سے جنت طرف جانے کے لیے تکالیف برداشت کیے، اور اپنے اوپر ساری بلائیں مصیبتیں ساری زندگی جھیلے ہیں، اس نبی کا نام بولے گا من نبیوں کا نام پہ؟ اور جس اسلام نے توحید کو زیادہ زور دیا، جس اسلام کا معنی مفہومی توحید ہے، اللہ رب العالمین کا اپنے آپ کو حوالہ کر دینا ہے، ثبوت کرنا ہے، کیا وہ زندگی جو مشرک ہے وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ بتائیے میرے بھائیو۔ جب اس 3 سوالات کا جواب نہیں دے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا قبر کے؟ اللہ اکبر، قبر میں کیا حالت ہوگا؟ خبر میں دنیا میں بھی اس طرح کے نقصانات، پھر سب سے بڑا نقصان قبر کے اندر فیل ہے، ناکام ہو جائے گا۔ جب وہ قبر کے 3 سوالات کے اندر ناکام ہے تو پوری زندگی اس کی ناکام، قبر کی ساری زندگی عذابات میں اس کی گزرے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد اٹھائے گا، اس کے بعد پھر اس کی حالت کیا ہوگا؟ اس کی حالت کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سمجھے گا میں فلاں فلاں اچھے کام کیا، لوگ یہ دھوکے میں آج کیا ہے، لوگوں کو کام آ جاؤ، لوگوں کا کام آؤ، یعنی انسان کی خدمت مالک کی خدمت سمجھے ہوئے ہیں، میں خدمت کیا اچھا کیا ہوں، جو بلا کرے گا اس کو بلا ہوگا، جو برا کرے گا برا ہوگا، اسی چیز کو سمجھ کے چلے جائے گا۔ مگر وہاں جانے کے بعد جو بھی عمل کیے ہیں دنیا میں، کافر مشرک جو بھی اللہ کو نہ ماننے والا، چاہے کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں، دنیا بھر کے کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں، ان کے تمام اعمال سبحان اللہ
ہمارے قاری نے انہی آیتوں کو چنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر، دیگر صورتوں کے اندر، اور غالباً انعام کے اندر اللہ رب العالمین 18 نبیوں کا ذکر کر کے وَلَئِنْ أَشْرَكُوا، یہ تمام شرک کریں گے نبی، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام نبیوں کا اعمال رائے گا کرے گا۔ ان 18 نبیوں کا الگ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصاً ذکر کیا سورہ زمر کے اندر 65 آیت نمبر کے اندر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ میں تمہاری طرف بھی وحی کیا، تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کیا ہم نے، کیا کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، کہ اگر تم شرک کرو گے تمہارے اعمال تمام کی طرح برباد ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ناممکن چیز ہے، ہر نبی توحید طرف بلانے کے لیے تو آئے ہیں، مگر یہ اللہ رب العالمین بتا دے کہ اگر اللہ کے نبی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھی بخشتے نہیں ہیں، تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے اور ان کو بھی سزا دیتے۔ اللہ اکبر، تو میرے بھائیوں، شرک کرنے والوں کا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ انہوں نے جو سمجھے کہ میرا نیک اعمال ہے مجھے ساتھ دے گا، نہیں، ایمان کے بغیر اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت بغیر اگر شرک سے ملوث ہو، شرک کی ملاوٹ ہو، تمام صالح اعمال صالحہ رائے گاں ہیں، بیکار ہے، برباد ہے، بلکہ نقصان اٹھانے والوں میں سے بھی ہو جائے گا۔ تو نقصان کیا ہوگا؟ ان کا اعمال پورے کے پورے برباد ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسے بہت سارے جدعان ابن جدعان کے بارے میں، جو مکے کے اندر بہت بڑا سخی تھے، فیاضی تھے، مہمان نواز تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھے تھے کہ اللہ کے نبی ابن جدعان کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی کہا کہ وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے معافی نہیں چاہا، اور ان کو کبھی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ وہ ایک دن بھی یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرو، جب تم اٹھاؤ گے مجھے، اس طرح کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگا۔ مطلب کیا ہے؟ شرک سے کبھی توبہ نہیں کیا، شرک سے کبھی توبہ نہیں کیا ہے، تو شرک سے توبہ نہیں کرے گا تو ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، ان کے بال و دولت، ان کی سخاوت، ان کی اچھے کام جو بھی ہے ان کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف اللہ پر ایمان اور ایک خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید اس کو کام آئے گا۔ اگر شرک سے مر جائے گا تو اس کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اور آخری بات اور آخری نقصان ہی ہے جو ہمیشہ نقصان ہے، وہ ہے ہمیشہ جہنم۔ میرے بھائیوں، دنیاوی بھی نقصان، رسوائی، اور قبر کے اندر بھی سارے جتنے سال وہ قبر کے اندر رہے گا، تمام قبر کی عذابات کے اندر جھیلے گا اور وہ سے دوچار رہے گا۔ اور سب سے بڑا نقصان ان کے لیے، بغیر توبہ کیے ہوئے شرک کی حالت میں اس کی اگر موت ہو جائے، اللہ تعالی ہم تمام کو بچائیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی سورہ اسی پس منظر میں، جو عیسائی لوگ دسمبر کی تیاری میں ہے، کرسمس کی تیاری میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیے ہیں، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پاس جا کے کہا، میرے اسرائیل کے لوگوں، وعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات پایا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے کہلوا دیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کی ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے وما للظالمین انصار، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مطلب ہمیشہ اس میں آگ میں رہے گا، جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہ کرنے والے گناہ ہی ہے، اس کا آخری انجام ہمیشہ وہ جہنم میں آگ میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کی کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کی ساری مطلب ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اور خطرناک گناہ
اور کیا ہوگا خطرناک گناہ اور خطرناک سزا کیا ہوگا جو آدمی جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ کے لیے پیدا کیا ہے، پر وہ اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی اس ہردرمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اگر توحید سے دور ہو جائے، شرک میں ملوث ہو جائے تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا، اتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان نقصانات کو پہلے ہم جانیں اور ہم بھی اس سے احساس کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس شرک اور مشرک لوگوں سے، ان کے زبراء سے اللہ کو نکالا اور ہمیں توحید والا بنایا۔ اس پر ہم شکر گزار کریں، اور جن لوگوں نے شرک کے اندر مبتلا ہے، ہم کوشش کریں، فکر کریں، دعا کریں، محنت کریں، ایسے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا کر شرک کے نقصانات کا، شرک کے خباثتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور ان کو جہنم کے راستے سے اور جہنم میں جانے سے ہم تمام جو ہے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کہنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو خالص توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی شرک سے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو بھی اور سارے انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہم بھی دوسرے لوگوں تک پہنچا کر اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو جہنم سے بچانے، شرک سے بچانے کا اس کار خیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی صدر بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وجزاکم اللہ احسن الجزاء وبارک اللہ